सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। ॾींहों ॾींहुं इमरान ख़ान जो जलसो सुस्त आहे ऐं इमरान ख़ान साहब का मुफ़ाहमत का फेस सेविंग जी तलाश में आहे ऐं इमरान ख़ान खे सियासी तौरु अहिड़ो तमामु घणो मतिलबु त उहा पब्लिक जी उहा सपोर्ट कोन्हे। इमरान ख़ान ज़रूरु सोशल मीडिया ते ॿियनि शयुनि ते उनखे सपोर्ट मूंखे टेलीफलाइन ते जॉइन कियो आहे। PTI जी MNA आहे उज़्मा रियाज़ जदून साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। अब एक खान साहब, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब के साथ या तो एक मुफाहमत होनी चाहिए कि इलेक्शन कॉल हो, दूसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि खान साहब को एक फेस सेविंग दी जाए। इस तरह हालात जो हैं, खान साहब सियासी तौर अकेले हैं मैदान के अंदर, सब सियासी जमातें हों और चाहे इस्टब्लिशमेंट हो, वो भी खुल के उन्होंने जो है ना खान साहब के ऊपर जो उन्होंने चीज़ें कही थी उसका इनकार, जिसका इमरान खान की सियासत पे तहरीक इंसाफ के ऊपर कल ही एक बयान दिया मार्शला के हवाले से, लगना है तो लगा दें मार्शला, मुझे न डराएं। इससे भी बड़ा नुकसान हुआ है तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज़ साहब, जिस मैं ये बातें सुनती हूँ ना कि खान साहब फेस सेविंग मांग रहे हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। देखिए खान साहब एक अपना स्टांस लेकर चल रहे हैं, एक उनका अपनी एक वर्डिक्ट है, एक उनका अपना एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस वक्त पब्लिक ने ओन किया हुआ है। और इस वक्त जो वो तो सिंपल अपना मार्च कर रहे हैं, वो लाहौर से निकले हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। और आप ये देखिए कि PDM किस कदर तकलीफ में और मुसीबत में मुब्तला हुई भी है कि PDM का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, JUI से हो, किसी से भी हो, वो आके बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और खान साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और साथ में ये जरूर कहते हैं कि जी 2-4 हजार के बंदे लेके वो निकला हुआ है। अगर 2-4 हजार के बंदे आ रहे हैं तो छोड़ दें आप खान साहब को, करने दें उन्हें लॉन्ग मार्च, आने दें उन्हें इस्लामाबाद में, बैठने दें उन्हें, देखें कि वो क्या करते हैं। और ठीक है, आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है। इन सबको पता है कि इस वक्त तकरीबन 90% लोग, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 90% लोग इस वक्त खान साहब के साथ हैं और खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस वक्त पब्लिक की आप एक जरूरत बन जाते हो और पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाती है, तो देखें हुकूमतें भी पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए बनती हैं और हुकूमतें भी वही कामयाब होती हैं जो पब्लिक की डिमांड पे, जो पब्लिक के वोट पे आए और हुकूमत करें। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने भी जो पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त PDM अपना दे रहा है और लोगों को आप देख रहे हो, उनका कोई बयानिया जो है PDM का, पब्लिक उसको ना ओन करती है और ना उसको डिफेंड कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए या अपने इल्जामात को ख़त्म करने के लिए खान साहब को एक तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए कहते हैं कि जी खान साहब ने मुलाकातें की, खान साहब जो हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को मसला है या पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनको मसला है, PDM को मसला है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा जी, खान साहब का ना सिर्फ लॉन्ग मार्च कामयाब होता है बल्कि लॉन्ग मार्च खत्म होने से पहले, बल्कि मैं ये समझती हूँ इस्लामाबाद आने से पहले इंशाल्लाह जी नए इंतखाबात की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। आपको खुद पता है कि अभी तक तो आपको ये इजाज़त भी नहीं मिली कि आप इस्लामाबाद तक आएँ और वहाँ बैठें और प्रोग्राम करें। एक चीज़ आज ही इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कोई ये नहीं आऊँगा और चले जाऊँगा, 10 महीने तक ये मैं जो है ना ये चीज़ करता रहूँगा। एक तो खान साहब ने वो बात कही है, दूसरा आपको पता है कोई एक इदारा भी नहीं है खान साहब ने जिसको बख्शा हो, यानी कि इलेक्शन कमीशन से लेकर जितने भी इदारे हैं उनके साथ एक टकराव है। तीसरी को तो आप मुझे बताएं, आप MNA भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आए, जलसा करके चले गए, उन्होंने प्रेशर डाली कि आप इलेक्शन करवाएं, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, आप तहरीक अदम एतमाद से बाहर गए। नून लीग के लोग, मरियम नवाज आई, उन्होंने भी किया, प्रेशर डाला, वो भी चले गए।
آپ نے الیکشن نہیں کروائی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی پریشر ڈالا آپ کے اوپر کہ آپ الیکشن آپ نے نہیں کروایا. آپ نے کہا اپنے ٹائم پہ آپ کو تحریک عدم اعتماد سے نکالا کہ کوئی اسلام آباد میں جتھا لے کر, کوئی دھرنا دے کر, کوئی انہوں نے یہ چیز تو نہیں کروائی. اس طرح تو نہ جمہوریت میں ہوتا ہے نہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد کو بلاک کر دیں اور آپ الیکشن کال کروائیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں سے جنہوں نے دھرنے دیے وہ دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ پبلک کتنی نکلی ہوئی تھی, اور اگر ان کے پاس پبلک ہوتی اور اتنی مقدار میں پبلک ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ بیٹھتے بھی اور اپنے موقف کے مطابق وہ خان صاحب سے الیکشن کی ڈیٹ بھی لے لیتے. جیسا آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ پبلک نکلی نہ پبلک نے ان کو سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن کے اپنے جلسے کیے اور اس کے بعد واپس چلے گئے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس تک یہ بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں نے جلسے کیے اسلام آباد میں اور آ کے چلے گئی اور ان کے ساتھ اگر پبلک تھی تو دیکھ لیجیے سر جو بائی الیکشنز ہیں اس کے اندر آپ رزلٹ دیکھ لیجیے کہ پبلک نے کس کے لیے ووٹ ڈالا, کس کو کامیاب کیا اور کس کو دوبارہ سے الیکٹ کیا. اگر پی ڈی ایم اس چیز کو ہی طریقے کے ساتھ سمجھ جائے, میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی, اگر وہ عقل والے ہوتے اور عقل کو لیتے ہوئے یہ سمجھ جاتے کہ اس وقت پبلک کا موڈ کیا ہے, اس وقت پاکستانی قوم کا موڈ کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ اس قسم کی بے وقوفیاں آگے نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے بیچ میں سے کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں پھر ان کو پبلک کی طرف سے ایک سخت قسم کا ریاکشن فیس کرنا بھی پڑے گا اور وہ میرے خیال میں وہ کسی کے لیے بھی پھر ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست ہوتی ہے. جو آپ گورنمنٹ میں تھے, پھر عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا آپ کے سامنے کہ ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے اور جن کو چور کہا گیا, یہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا. ایک چیز. دوسری بات, خان صاحب کہتے تھے کہ میں ہی فیصلے کرتا ہوں جب حکومت میں تھا. پھر ایک ان کا انٹرویو آیا تو میں تو اختیار ہی نہیں تھا میرے پاس تو صرف ذمہ داری تھی, اختیار کسی اور کے پاس تھا. اب اگر مجھے ایسی حکومت ملی تو میں تو کبھی نہیں بناؤں گا. خان صاحب کے سیاسی اتنے یو ٹرنس ہے, اتنی باتیں ہیں. خان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, پچھلا بیان کیا تھا, آج کا بیان کیا ہے. میڈیا کے اندر سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. وہ والا دور نہیں تھا کہ میڈیا کوئی ریکارڈ نہیں کر سکتا. ایک بڑا تضاد ہے خان صاحب کی سیاست میں. دیکھیں جس وقت آپ خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ اس وقت جو سٹنگ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, تو ان کی باتوں کو بھی تھوڑا کوٹ کر دیا کریں. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اور آج کل میڈیا بہت زیادہ ایڈوانس ہونے کے ساتھ آزاد بھی ہے اور ہر کسی کی چیز کو وہ ریکارڈ میں رکھتا ہے, تو میرے خیال میں آپ کی ریکارڈ میں یہ بات بھی ضرور ہوگی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ ابھی پچھلے دنوں یہ بیان دیا تھا کہ جی میں تو اپنی سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, اور بہت سی چیزوں میں ایز اے پرائم منسٹر وہ کچھ چیزوں میں آزاد نہیں ہیں جس میں سے وہ اپنے ڈیسیجنز لے سک رہے ہیں, اور کچھ چیزوں میں وہ ابھی بھی آزاد نہیں ہیں, جس کا انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار بھی مختلف اوقات میں کیا بھی ہے. اسی طرح سے جی خان صاحب ہیں, خان صاحب نے بالکل یہ بات کہی تھی کہ جی ہم آئے اور ہم جن چیزوں کے اوپر لائک کرپشن کے اوپر ہم اپنا سخت قانون بنا کے ان قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان قوانین کے اندر جتنے لوگ آتے تھے ان کو اکاؤنٹیبل بھی کرنا تھا, اور نیب کو بھی آزاد کر کے ان کے خلاف کارروائیاں نیب نے, ایف آئی اے نے, ان سب نے کرنی تھی. لیکن اس چیز کے اندر خان صاحب کو نہیں کرنے دیا گیا. بہت سی چیزوں میں ان کو باؤنڈ کیا گیا, اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو باؤنڈ کرنے کی وجہ سے آج پوری قوم کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ 3 سالوں میں جو ہمارے دور میں جو مہنگائی ہوئی, اور اس مانتی ہوں کہ جی ہمارے دور میں مہنگائی تھی, لیکن وہ 3 سالوں میں وقتاً فوقتاً کی گئی اور مجبوری کے تحت کی گئی, اور اس کے باوجود خان صاحب نے بہت سی چیزوں میں اپنی عوام کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کیا, ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کیا, فورن ریمیٹنسز ہماری انکریز ہوئی, ایکسپورٹ ہماری انکریز ہوئی, امپورٹ ہماری کم ہوئی, جی ڈی پی ہمارا انکریز کیا. ان تمام چیزوں میں امپروومنٹ ہونے کے باوجود جب ایک سازش کے تحت, بات سن لینا, سازش کے تحت گورنمنٹ کو ہٹایا گیا,
تو پھر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کی گیم چلیں گے تو میں حکومت سے باہر آ کے زیادہ خطرناک ہوں گا، اور وہ اس طرح سے خطرناک ہوں گا کہ میں پبلک کو تمام چیزیں بتاؤں گا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت خان جب گورنمنٹ سے باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں کو جب اپنا موقف دیا تو لوگوں نے اس کو اون بھی کیا۔ اسی طرح سے جس وقت بات کی جاتی ہے کہ جی خان صاحب نے بیک ڈور کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب نے تو ملاقاتوں سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا کہ ہم نے ملاقاتیں نہیں کی۔ انہوں نے بالکل یہ چیز مانی ہے کہ میری بالکل بیک ڈور ان کے ساتھ معاملات چل بھی رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میں سچ بتا نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولوں گا نہیں۔ لیکن ادھر دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آج شہباز شریف ڈگی میں چھپ کے ان لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو what does it mean؟ اب یہ بھی بیان ہے، آپ کو پتا ہے خود کے وہ گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے اپنے اسٹیٹمنٹ ہیں، خان صاحب کے اپنے ہیں، اور جس طرح ڈی جی ISPR نے کھل کے بات بتائی، کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، ہم سب اس قومی ادارے کے ساتھ ہیں، قومی فوج ہے، ہم اس کے بیانیے کے ساتھ ہیں، آئین بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے اوپر کوئی تنقید کریں۔ انہوں نے کھل کے بات کی، سازش آپ کو خود پتہ ہے، ادارے تو کہتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز تو کہتی ہیں کہ یہ کوئی سازش ہوئی۔ یہ کیسی سازش ہوئی کہ آپ کے اپنے اتحادی MQM سازش میں چلی گئی، باب سازش میں چلی گئی، انہوں نے ووٹ دیا، آپ کی میجورٹی ان کے ساتھ تھی، ووٹ ادھر گئے، آپ کا ایک بھی ووٹ ان کو نہیں پڑا، جو سندھ ہاؤس میں تھا وہ وہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ کو پتا ہے فلور کراسنگ میں وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ قائم تھی، اتحادی چھوڑ کے گئے، آپ کی میجورٹی نہیں رہی، آپ منورٹی میں، وہ میجورٹی میں، ان کی گورنمنٹ بن گئی۔ یہ تو سمپل فارمولہ ہے بہت، آپ لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں جی، ایک چیز کو آپ ذرا کلیئر کر لیجئے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی بات کی، تو آپ کو یہ چیز بھی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ آپ کو بہت بہتر طور پہ اس بات کا بھی پتہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں، چاہے وہ نون لیگ کی ہوں یا پیپلز پارٹی کی ہوں، ان کی کرپشن کو، ان کی منی لانڈرنگ کو، ان کی آف شورس کمپنی کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، ان کی مختلف اداروں کی مدد سے، عدلیہ کی مدد سے یہ چیز سامنے بھی آئی، اور لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی، اور کس طرح سے یہ دو جماعتیں پاکستان کی عوام کے خون چوستے رہے ہیں، اور یہاں کے پاکستان کی دولت کو کس طرح سے باہر بھیجا گیا۔ اور اس چیز میں جس طرح سے عمران ریاض صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں نہیں پتا تھا، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ کس طرح سے چوری کر رہے ہیں، کیسے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان کو لوٹا گیا ہے۔ تو یہ باتیں تو یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور یہ باتیں ہم کو بھی پتہ ہے، اور یہ چیز عوام کو بھی بہت بہتر طور پہ پتہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ DG ISPR کا بھی بیان تھا، DG ISI کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ ہم یہ چیز نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، بالکل ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم خدا نہ خواستہ اس ملک کے لیے غدار نہیں ہے۔ اور یہی بات خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم ادارے ہیں، لیکن ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اور اپنی جو ان کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو انجام دینا چاہیے، نہ کہ آپ سیاست کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر انوالومنٹ کریں۔ دیکھیں جی، ان چیزوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے کیا ہوا، آج پاکستان ترقی کرتے کرتے، اور دیکھ لیجئے کہ پیٹرول کہاں پہ چلا گیا ہے، اور باقی جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کہاں پہ گئی ہیں۔ آج لوگ بجلی کے بل اور گیس کے بل بیچنے کے لیے اپنے زیور بیچ رہے ہیں۔ آج انہوں نے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے، ان کے لیے ٹریولنگ مشکل ہو گئی ہے، ان لوگوں کے لیے روٹی کمانی مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ حالات ہم سب کو نظر آ رہے ہیں، اور آج خان صاحب کے بیانی کے پیچھے اگر پورا پاکستان نکل رہا ہے تو وہ شاید اس مہنگائی سے اور ان چیزوں سے تنگ ہو کے نکل رہا ہے۔ بڑی مہربانی عظما ریاض جدون صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اپنا بریک جو ٹائم تھا بریک کا مطلب